सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जेल में हराम दा उनका है, कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। तू मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए, सारे ही पै गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या इल्मी इख्तिलाफ में गाली देना जायज़ है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर गालियों की बरसात कर दी। आखिर मुफ्ती साहब को इतना गुस्सा क्यों आया और क्या किसी आलिम दीन को ऐसी ज़बान ज़ेब देती है? पूरी वीडियो गौर से देखिएगा, जज़ाकल्लाह। खड़े हो जाएं जड़े कहते बाबे शाह ही कोई नहीं, हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हज़रत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए, सारे ही पै गए हैं। वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू, लेकिन तैनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पहचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल करन लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेनू शर्म तो या नहीं पई आउंदी। इस वास्ते इन लोगों की भी इतनी मुरम्मत होनी चाहिए, इतनी 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 मुरम्मत इनकी भी होनी चाहिए। पै जाता है बाबियां नू जनाब, जय जय, मैं क्या तेनू लग पता जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े हैं, तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के बज बगियां। ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नू सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे प्योवां नू पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। इल्मी पॉइंट नंबर 1, पहला सवाल उनसे हुआ कि बदअकीदा जो इमाम है उसके पीछे नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए कि नहीं। इसको उन्होंने मौजू बनाया एंकर ने, उसके जवाब में उन्होंने अपने मदनी फूल इरशाद फरमाए, और वही जज्बाती बातें, दूसरों को गुस्ताख कहना। कौन गुस्ताख कह रहा है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, जिनकी नमाज कादियानियों वाली, जो अब्दुल कादर जिलानी के नाम की 11वीं खा रहे हैं, लेकिन नमाज का तरीका गुनियत तालबीन से नहीं बता सकते। और वो वही तरीका है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक हम और हमारे स्टूडेंट्स नमाज पढ़ते हैं, यानी रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। जबकि इनकी नमाज कादियानियों वाली है, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, उनके नाम नेहाद खलीफा की बकायदा वीडियो मौजूद है, आप जाएं उनकी इबादत गाहों में, वो बिल्कुल बरेलवियों की तरह नमाज पढ़ते हैं। अब मैं ये बात करूंगा, इन्हें बुरी लगेगी। भाई जब तुम हम पे इल्जाम लगाते थे, जबकि तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, और हम पे इल्जाम लगाते थे कि ये इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोलते थे। हम तो जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जाओ चेक कर लो, कादियानी वाली नमाज तुम्हारी निकलती है। और अब्दुल कादर जिलानी का नाम बेच रहे हो, 11वीं करवा रहे हो उनके नाम के ऊपर, किसी 11वीं के ऊपर जरा उनकी किताब गुनियत व तालबीन से नमाज का तरीका बताओ। हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए अब्दुल कादर जिलानी चाहे नमाज पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तुम्हारे लिए वो दलील है। हमारे लिए तो नबी इस्लाम की अहादीस बुखारी और मुस्लिम की काफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं ये तो बदअकीदा लोग हैं, इनके पीछे नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इतने ज्यादा लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, वही जो इनकी किस्से कहानियां जो बोलते हैं। दलील उसमें जो उन्होंने पेश की ना, वो बड़ी मजे की है। कुरान और हदीस जैसे ही ये लोग बयान करेंगे ना, ये पकड़े जाएंगे। उसने कहा कि देखें, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है,
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، یہ انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا نبی الاسلام کے سامنے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ کیا صحابہ کرام نبی الاسلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ، جبکہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت عثمان سے بغض رکھیں گے؟ یہ بات ہی ویسے جعلی ہے، یہ گھڑی ہوئی بات تھی۔ اور ظلم دیکھیں، اس نے جامعہ ترمذی سے بیان کیا، لیکن امام ترمذی نے جو 7 کامنٹس کیے ہیں کہ اس میں جو محمد بن زیاد راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور امام ترمذی نے تو تھوڑا خیال رکھا، ادروائز وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے۔ امام ترمذی نے خود اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، اور اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کی۔ تقریب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد بن زیاد کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت صرف ضعیف نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ۔ یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، ناسبی جتنے ہیں، بریلویوں میں ہوں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں، یہ اپنے ممبروں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ لکھا ہے یہ جعلی روایت ہے، لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بتا دیں۔ اس کو اس نے دلیل بنایا کہ یہ تو نبی الاسلام کی سنت ہے کہ بد عقیدہ ہے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو اس سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو بد عقیدہ وہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جھوٹ باندھا۔ دوسری طرف صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، خود سیدنا عثمان کا قول، یہ حضرت عثمان سے متعلق جھوٹ بیان کر رہا ہے، اور بخاری شریف میں حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے۔ جب بلوائیوں نے ان کو محصور کر دیا ان کے گھر میں، اور وہ مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ صرف جمعے کے دن ایک ریلیکسیشن والا معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت علی آ کے جمعہ پڑھا لیتے تھے۔ بخاری میں تو نہیں موجود، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ بعض ناسبیوں نے وہ پیش کیا کہ یہ فتنوں کا امام حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا ہے، نعوذ باللہ۔ بھئی وہ جو سنن کبریٰ البیہقی میں روایت ہے وہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے، جو اوپنلی گیدرنگ تھی اس میں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ممبر پہ حضرت علی آ جائیں، کیونکہ حضرت علی کے اوپر وہ متفق تھے، چاہے حضرت عثمان کے ساتھی ہوں یا ان کے مخالفین۔ بخاری میں 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو ہیں آپ، لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا، ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے، اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نیکیوں میں ان کا ساتھ دو۔ کن کا؟ سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو، وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قربان جائیں، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا۔ اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا، ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔
کبھی کوئی نام رکھتے ہیں کبھی کوئی نام رکھتے ہیں جی، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت. یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو. پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں خوارج سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا یہ کافر ہے، انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، یہ تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں. ان کو یہ گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے. یار کتنا جگر ہے مولا علی کا، اپنے مخالفین کے لیے بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے. پوچھا گیا منافقین ہے، فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، قرآن میں آیا. منافق یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تیسری کیٹیگری پھر کون سی بچتی ہے؟ مسلمان. اور وہی مولا علی نے بات کی کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس نے ہم سے پولیٹیکلی بغاوت کی ہے. دیٹس آل. لوگ پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہا کہ جی خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھائے. بھئی مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، پہلے خوارج کو کافر ثابت کرو پھر اگلی بات کرو. مولا علی خود انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے. ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا. کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ان سب کا جنازہ کس کس بندے نے پڑھایا؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مسلمان تھے، جنازہ ہوا تھا، کسی نے پڑھایا ہوگا. پھر سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، اور اذان کے جواب میں نماز پڑھنا بھی پریکٹیکلی شامل ہے. البتہ اگر یہ ہمیں مسلمانوں کے قتل کی طرف بلائیں گے پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. صحابہ کرام کا تو یہ ایٹیچیوڈ تھا. اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء عرب کے بھی فتوے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صرف بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. جبکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے اس میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ موجود ہو، جب تک آپ اسے کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، جس طرح کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. حنفی قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، البتہ حنفی بریلویوں اور حنفی دیوبندیوں کے پیچھے ہو جائے گی. یہ وہی اسٹائل ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا احکام شریعت میں، کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1 لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ مرتد واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے. ان کو میری زبان سمجھ آتی ہے. تو یہ جو اس نے اعتراض کیا تھا، اس کے اوپر میرا اتنا جواب ہی کافی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور وہ تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس کے جواب میں وہی گھسا پیٹا جملہ، وہ کہتے ہیں جی یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھوڑے چاچو، ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں، امام بخاری، امام مسلم کی. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لہذا یہ دھوکہ دینا بند کریں. بابوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں، فراڈیوں کو نہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والوں کو نہیں، گستاخوں کو نہیں. وہ جو نبی علیہ السلام کے سچے خادم تھے، ہم نے ان کی کتابیں 1200 سال بعد اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. وہ دنیا میں آ جائیں تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. نام ان بزرگوں کے لیتے ہو
اور اندر اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہو. ان کے پیچھے تمہیں نہیں چھپنے دیں گے. ان سے تمہارا کیا لینا دینا؟ جاؤ تم شعر و شاعری کرو, اپنے بابوں کے اشعار بیان کرو اور نچ کے مرشد بناؤ بلے شاہ دی طرح. ہاں تسی یہ کام کرو, مریدنیاں کیچ کرو جو تھوڑے کام نے. نگاہ مار کے مریداں ساڑ دیو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. یہ کام کرو تم, اور ستنجے دے ٹیلے ہی لبدے رہو. ہمیں اختلاف ان فراڈیوں سے ہے. بابوں کو تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. پھر چٹکی کاٹی اس نے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, کیونکہ میں بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. انہوں نے 2 نمبری یہ کی کہ ساتھ ہی ذکر کیا کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ حیات النبی کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک طریقہ واردات ہے بریلویوں کا. لوگوں کے اوپر ایسے الزامات لگاؤ کہ عوام الناس متنفر ہو. پہلے تو یہ چل جاتا تھا, کیونکہ پہلے جو کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تھا دوسرے کو صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. میں تو پڑ کے رکھ چھڑے سارے نو, اور میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے. میں نہ گھر چ وڑ گیا, کہتے ہیں انجینئر صاحب بیٹھک سے باہر نہیں نکلتے. میں تو گھر چ وڑ گیا وہاں. تو مجھے تو صفائی کا موقع ملے گا. اور میرے بھائی میری تو 12 سال پہلے کی ویڈیو ہے حیات النبی کے عقیدے کے اوپر, اور اس کے بعد درجنوں ویڈیوز ہیں حیات النبی کے مسئلے کے اوپر. ہمارے تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے. خام خواہ جھوٹ بول دیا یہ حیات النبی کو نہیں مانتے. اور حیات النبی کو نہیں مانتا اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر, جبکہ دوسری آیتیں نہیں پڑھتا. تم نے جھوٹ بولا میرے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگو مجھ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی. اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے. حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے. تیرے ابے نے کشف المحجوب میں لکھا, اور دوسرے ابے نے تذکرۃ الاولیاء میں. علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, اور شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے, ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, شیطانی خواب. اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ توبہ الیہ. گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بشارت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ توبہ توبہ. گستاخانہ خواب رسول اللہ کی طرف منسوب کیا, جھوٹ باندھا, اور امام حنیفہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے بزرگ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن اسے شیطانی خواب کہو نا. کیا اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب دکھائے گا کہ وہ اپنی نبی کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں الگ الگ کریں؟ تم نے کو گھڑنا تھا نا تو ہم سے سیکھ لیتے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے خواب گھڑنے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے خواب میں دیکھا میں نبی اسلام کا کرتا مبارک سمیٹ رہا ہوں, آپ کا آسا مبارک, آپ کا پیالہ مبارک, ہڈیاں قبر میں اتر کے. تم ہمیں بتاؤ گے, اور تم ان بابوں کے ماننے والے ہو, ان کے عرس کرواتے ہو کہ جو قبر میں رسول اللہ کی ہڈیاں مانتے ہیں. تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم یہ بات کرو. حیات النبی کے منکر تم ہو. اور جو تم نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے حیات النبی کو ماننے کا, وہ حیات النبی ہے ہی نہیں ہے. وہ تم گستاخانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر نکل آتے ہیں. شیخ احمد رفائی کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ 550 سال بعد. باپا جانی نے بھی فیضان سنت میں لکھا, اور دوسری طرف دیوبندیوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والا, دونوں نے لکھا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا ہے. جعلی کہتے ہوئے نہیں, اصلی مانتے ہوئے, کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی قبر رسول پہ حاضر ہوئے.
نعتیہ اشعار کے تو قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ہاتھ مبارک جو مولا علی کے لیے نہیں نکلا، جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، جو سیدہ عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ 6 صدی میں ایک صوفی بابے کے لیے نکل رہا ہے۔ اور خدا دا ناج ہے، کوڑ مارنا بند کرو۔ اور کہتے نہیں 90,000 کا مجمع تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، چوٹ پکڑا گیا، 90,000 بندہ تھا اس نے مسجد نبوی چاندہ ہی نہیں سی۔ 900 سال پرانی بات ہے، اس وقت مسجد نبوی تو چھوٹی سی تھی، کہانی بنائی۔ اور یہ خواب نہیں، بیداری میں وہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ بڑی بدبختی ہے جی، منظر دیکھتے رہے اور انہوں نے ہاتھ نہیں چوما، مرید نے چوم لیا۔ شیخ احمد رفاعی ان کا مرید ہے، سب جھوٹ ہے۔ اس طرح کا ہم حیات النبی نہیں مانتے بھائی، یہ جعلی حیات النبی تم نے بنایا ہوا ہے۔ حیات النبی ہے کہ نبی الاسلام اپنی قبر مبارک میں اعلیٰ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے، آپ کا جسم اطہر سلامت ہے۔ وہ واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ وفات کے بعد بھی ایک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کو پتہ نہیں چلا۔ جب دیمک لاٹھی ساری کھا گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی اور ان کا جسم اطہر نیچے آیا تو جنوں کو پتہ چلا۔ دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، کتنا عرصہ تک وہ چاٹتی رہی اور سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر باہر رہا اور سلامت رہا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں دوست لگاتے ہو۔ اور تمہارے اعلی حضرت نے پتا کیا گستاخی کی ہے؟ اس نے حیات النبی کے حق میں اپنے باب زرقانی کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کہتے ہیں نہیں زرقانی نے متھے مارے، لعنت بھیجو نا پھر ہوتے۔ کہتے ہیں جی اعلی حضرت نے نہیں فرمایا، وہ تو زرقانی نے لکھا ہے۔ وہ زرقانی کیڑا بہت پرانا ہے، وہ بھی 200-250 سال پرانا ہے۔ ہم تو تمہارے ابے یزید کو کچھ نہیں سمجھتے، ناسبیو۔ ابو یزید بستامی کے ماننے والوں، ابو یزید بستامی اور ابو یزید شامی کے بھی یہ ماننے والے ہیں۔ کوڈ ورڈ میں نے بات کر دی ہے۔ تم تو وہ ہمیں باتیں سناتے ہو۔ تمہارے اعلی حضرت نے ملفوظات میں لکھا اور دعوت اسلامی نے یہ چھاپے ہیں کہ نبیوں کی بیویاں استغفر اللہ قبروں میں ان کے اوپر پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ جھوٹ باندھا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ بیویوں سے مراد جنت کی بیویاں ہیں، تو وہ جنت جو ہے وہ قیامت کے بعد آنی ہے۔ قبر جو جنت ہے اس کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے۔ اور یہ تو تم باطل تعویل کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے ابے نے کیا کہا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ تمہارا فرقہ چھوڑ گئے۔ اس قسم کے ہم جعلی حیات النبی کو نہیں مانتے، ہم وہ حیات النبی مانتے ہیں جو واقعی رپورٹ ہوا ہے۔ بالکل ہم مانتے ہیں کہ برزخی حیات ہے، اس میں انبیاء نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا شب معراج۔ لیکن اگر آپ رسول اللہ کی قبر مبارک کھودیں گے، آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی طریقے سے لیٹے ہوں گے جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت بلند ہے۔ صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ آلموسٹ حضرت عمر کی وفات کے 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے، تو پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، چونکہ وہ سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ پہ ان کی قبر تھی۔ پھر وہ پاؤں اندر کر کے دفنا دیا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کھینچ دیا، ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی تھوڑا پیچھے کر لیتا ہے۔ نہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ نہیں کھینچ سکتے۔ جعلی باتیں تم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں۔ اور کہتا ہے جی یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ پیش کرتا ہے اور قرآن سے آیت پڑھتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، تو یہ پڑھتا ہے لیکن دوسری آیت نہیں پڑھتا جو شہداء کے بارے میں آئی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ او بھائی ہم وہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں بھائی، 15 سال پرانا ریسرچ پیپر ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم تمہارے والی جو شہداء کی زندگی ہے وہ نہیں مانتے. قرآن میں تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. ہاں زندہ ہیں. سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا انہیں رزق بھی ملتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد نکاح نہ کر سکتی, جبکہ کیا. جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس نے حضرت ابوبکر سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو مولا علی سے شادی کی, اس لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی. تو شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ نہیں, او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ تھلے, ہوں سمجھ آئیے تو. تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ذرا پبلک کو بتاؤ کہ انہوں نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا. انہوں نے توحید بیان کی ہے, شرک کا قلقمہ کیا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. مات وصال شریف نہیں جو تمہارے باپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وفا شریف نہیں, پردہ شریف نہیں, مات. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر درود و سلام کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے, ورنہ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا. اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کرسچنز نے, جیسس کرائسٹ, یسوع مسیح. لیکن بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے ان کا قبلہ درست کر دیا تو آندہ کوئی یہ دروازہ کھول نہیں سکے گا. اتنے غم میں صحابہ یہ ہوتے تو کہتے جی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو پتا تھا اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا. یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے جملہ بول دیا, یہ نہ کوئی آیت تھی نہ حدیث. کہتے ہیں انجینئر صاحب کے دماغ میں آتا ہے بزرگ پیشاب بھی نہیں روک سکتے. یہ کتنے لکھا ہے بھئی؟ جتھے یہ لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے. یہ حضرت ابوبکر نے خود کہا ہے نا, حضرت ابوبکر نبی تو نہیں نا, یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے, نبی کہہ سکتا ہے, اور کوئی نہیں کہہ سکتا. لو سامو, جب تمہارے بابے کہیں گے نا کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو کسی ابوبکر کے غلام کے دماغ میں اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ ان سے کہہ کہ یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا کلا کما ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا, پھر دلیل میں آیت پیش کی. آیت میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا. بھئی محمد کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرضی جملہ بولا تاکہ شرک کا کلا کما ہو. آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. ہاں وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں یہ نہیں ہے. کہتا ہے گستاخانہ ترجمے کرتا ہے, اور ترجمے تو تم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں, میں تو جو الفاظ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, اردو اور عربی میں مستعمل ہیں, ترجمے تو تم نے چینج کیے ہوئے ہیں. اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. یہ دو آیتیں پڑھی اور اپنا فتویٰ پہلے دیا, آیتیں بعد میں بیان کی. ہم آیات احادیث پہلے بیان کرتے ہیں, بعد میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں. لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا موقف بیان کیا, بعد میں آیات پیش کی. وہ نہ بھی کرتے, ان کی بات خود بھی حجت ہوتی, اس کے باوجود انہوں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے ہی لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اپنے دماغ کا علاج کرو. ہم حیات النبی کے منکر نہیں, ہم تمہارے جعلی عقیدے کو نہیں مانتے. حیات النبی کو تو مانتے ہی ہم ہیں. تم تو اس باب کشف المحجوب کے ماننے والے ہو کہ جس نے ہڈیاں لکھی, اور کشف المحجوب کے اندر بھی دونوں بابے,
جاؤ جو کرنا ہے ان کے ساتھ جا کے کرو. میرا کافی ہے اس پوائنٹ پہ. علمی پوائنٹ نمبر 3. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب قرآن و حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن نتیجہ غلط نکالتے ہیں. ایک نوی گل وچوں کو کڈی ہے, نتیجہ غلط. بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں نے یہ نتیجہ تو نہیں نکالنا نا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا, یا باول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, دادا صاحب کی گھوڑی. ادھر ہی نکلے گا نا. جو نتیجہ اچھل اچھل کے نکل رہا ہوتا ہے وہ مانتے نہیں ہے, کہتے ہیں نتیجہ غلط نکالتا ہے. بھائی جو لکھا ہوا ہے میں وہی مانتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت بھی اسی کی ہوگی, دعا بھی اسی سے مانگیں گے. یہاں نستعین سے مراد دعا والی مدد ہے. دوسری مدد آپ کر سکتے ہیں, امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں, ہاں غوث پاک سے 2 بوتلیں نہیں نیسلے کی منگوا سکتے, وہ قبر میں ہے, باہر ہوں گے تو منگوا لیں. یہ ہے دعا. دعا صرف اللہ ہی سے. ظاہری اسباب کسی سے بھی, کافر سے بھی لے سکتے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ایک پورا ٹاپک ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھیں. شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ شیطانی توحید ہے جس میں بزرگ بابے منی پیغمبر بنا کے پیش کیے جاتے ہیں اور پیغمبروں کو منی گاڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید یہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے بس. اور امام وہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے رحمانی توحید. نتیجہ جناب یہ غلط نکالتا ہے. اس کا کوئی استاد اور مرشد نہیں ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. میں مرشد اس کو بناؤں جو کہتا ہے کہ میں نے مدرسے کا ایک دن بھی منہ نہیں دیکھا, باپا جانی, اور کہتے ہیں میں نے 4 جماعتیں پڑھی تھی ایک سکول میں, دوسرے میں مجھے لے کے وہاں میں نے 4 پڑھی, پتہ نہیں وہی والی 4 رپیٹ کی تھی یا مزید ایڈ کی تھی, یہ نہیں انہوں نے بتایا. تو چلیں ان کو جمع بھی کر لیں, پھر 8 بنتی ہیں, میٹرک پاس بھی نہیں. اور امیر اہل سنت ہے, مفتیوں کا بھی امیر ہے. اور تمہارا امیر اہل سنت نہ مدرسے کا منہ دیکھے, نہ اسکول کی میٹرک کی ڈگری, اور مفتیا کا امیر. کہتے نہیں, وہ دیکھیں جو بات کرتے ہیں نا وہ بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. دلائل سے مراد ان کے بابوں کے جو لکھے ہوئے ہیں, بار شریف میں ہے. انہیں حدیث بھی کو بیان کرنی ہوتی ہے نا تو کسی بابے کی کتاب سے بیان کرتا ہے. شرح الصدور شریف میں ہے, آگے حدیث ہوگی بخاری شریف کی. تو امیر اہل سنت. تو بھائی یہ قانون جو امیر اہل سنت کے لیے مانا ہے باقیوں کے لیے بھی مانو نا. ہم بھی قرآن و سنت کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ ان دلائل کو لے کے چلو. یہ کیا کہنا کہ جی اس کا استاد نہیں, مرشد نہیں, ٹیچر نہیں, ڈگری نہیں, یہ پرانے وہی ڈھکوسلے ہیں. ڈگری تو خود دعوت اسلامی چل ہی اس کے اوپر رہی ہے. دعوت اسلامی میں میں نے بھی 10 سال گزارے, 10 سے 12 سال, میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک. دعوت اسلامی کے ساتھ جب علماء بغض کا اظہار کرتے تھے تو اس وقت یہ خود دعوت اسلامی والے علماء کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. اور یہی وہ بات ہے جو تبلیغی جماعت والوں کو بھی سکھائی جاتی ہے. ان کو بھی ڈگری کا بڑا زام چڑھا ہوا ہے نا. حالانکہ جنید جمشید کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, وہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا تھا, مفتی نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اس لیے کہ ان کے فرقے کی بات کر رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کوئی ڈگری نہیں, میڈیکل ڈگری ہے, ریلیجن کی کوئی ڈگری نہیں. قرآن وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا, لیکن کہتے ہیں نہیں تقابل ادیان کا ماہر ہے جی. کیوں؟ ان کی منجی نہیں ٹھوکی. ہم بھی کہتے ہیں بالکل جو بھی قرآن و سنت کے مطابق بات کرے لے لینی چاہیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, یہ وہ آیت ہے جو رٹوائی ہوئی ہے دعوت اسلامی کو بھی تبلیغی جماعت کو. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ان کے نفع کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے. یہ اس میں امپلائڈ ہے, کیونکہ ایمان اسی کا کامل ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا. اگرچہ پریکٹیکلی یہ صرف نیکی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے کوئی نہیں ہے.
اسی لیے کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہوا ہے. صرف فضائل کے اوپر بات کرنا, آیت پڑھنا پوری, کام کرنا آدھا. تو اس کے تحت تو پوری امت دائی ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی وہم رہ گیا تھا تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر وابیوں کو دیکھیں, ان کو بھی آج کل ڈگری کا خمار چڑھا ہوا ہے. کل تک یہ وابی لوگ حدیث سناتے تھے بخاری کی کہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے انسانی شکل میں وظیفہ دیا آیت الکرسی کا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو انسانی شکل میں آیا تھا, جو حضرت ابو ہریرہ کو تو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا. دیکھو کتنے گیا دماغ. ان کے غوث کتب ابدال دلوں کا حال جانتے ہیں, اور جو غوث کتب ابدال حضرت ابو ہریرہ کے قدموں کی خاک, نہیں سوری, ان کے گھوڑے کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا چلا 3 دن سے شیطان انسانی شکل میں آ رہا ہے. لو سامو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بابا میں کوئی نہیں چڑھنا, جتھے جتھے منو موقع ملے گا چونڈی نہیں وڈاں گا, چک پاواں گا تواڈے بابیاں نو. نبی علیہ السلام نے کہا یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں ہے, اور اس نے بات سچی کی ہے شیطان ہے, جھوٹا ہے, بات سچی کی ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی سچی بات کی بھی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے, انڈورس کیا ہے, سوائے انجینئر صاحب کے بریکٹ میں انہوں نے لگا لیا. شیطان سے تو لے سکتے ہیں. میرے بھائی, ایک پرائمری اسکول کا بچہ بھی اگر کہے نا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود خور کے بارے میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے, تو ہم نے اس سے ڈگری نہیں مانگنی. اور اگر آپ نے ڈگری مانگی اور کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے, تو آپ کافر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ بات تو کر رہے قرآن کی. ہم بھی ڈاکی ہیں, ہم قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھتے ہیں. آپ نے اگر انکار کرنا ہے تو اللہ رسول کا کر رہے ہیں, ہمارا تو نہیں کر رہے. ہم تو خود اپنی آخرت کی فکر میں. تو یہ ڈگریوں کا جو خمار ہے اس کو اپنے دماغ سے باہر نکالیں. علمی پوائنٹ نمبر 4, ایک اور چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتا ہے یہ تو شفاعت کا منکر ہے. استغفر اللہ. جو شفاعت کا منکر, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اوے ہم تمہارے بابوں کی شفاعت کے منکر ہیں, رسول اللہ کی شفاعت کے منکر نہیں ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا, بخاری مسلم میں آیا, اس کے بعد فرشتے بھی شفاعت کریں گے, پیغمبر بھی شفاعت کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی سال پہلے کی ریکارڈڈ ہیں, ایک نہیں کئی ایک. ہم تمہارے بابوں کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ اور چاچو تھانوی رسول اللہ. کہتا جی کافروں والی آیات پڑھ پڑھ کے تو شفاعت کا انکار کرتا ہے. توبہ توبہ. کہتا جی وہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی, مسلمانوں کی ہوگی. بھائی ہوگی, لیکن گستاخوں کی نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنے گھر کی خبر لو. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے, کسی کے اوپر الزام لگا دینا یہ شفاعت رسول کا منکر ہے. اور یہ جو ان کے پاس ٹوٹکا ہے نا کہ یہ آیات کافروں کے بارے میں, اس کے ذریعے انہوں نے پورے کے پورے قرآن پاک کو منسوخ کر دیا ہے. نعوذ باللہ. جو آیت آپ توحید کے اوپر پیش کریں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں, بتوں کے بارے میں. طریقہ واردات ہے. اس کے اوپر میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. ایک میں سیمپل کے طور پہ بتاتا ہوں. ایک موقع قرآن میں ایسا ہے کہ ان کے سارے عقیدے کو ختم کر دے گا, اور وہ عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں کی شان میں کوئی کلام نہیں ہے, اعلی شان اللہ نے ان کو عطا کی تھی. لیکن کانا یاکلان الطعام, دونوں روٹی کھایا کرتے تھے, روٹی کھانے کے محتاج تھے.
دیکھو ہم اپنی آیات کیسی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر ان کی طرف دیکھو کہ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو؟ کن کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. کیا وہ بت ہے؟ نہیں. من دون اللہ بھی کہہ دیا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ بت ہوتے ہیں. نہ، توحید کی باری آئے گی تو پیغمبروں کو بھی جو کھڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی من دون اللہ کا لفظ استعمال کرے گا. کہتے ہیں نہیں، اس میں ہے کہ عبادت کرتے تھے کرسچنز. ہم تو اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو کسی بابے کی عبادت نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے. صرف عبادت کی نفی نہیں ہوئی، عیسیٰ اور ان کی ماں کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی ہوئی ہے. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. ادھی کلندری، ہاں ادھی کلندری کہتے ہیں. تیری کلندریاں تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. کافروں کے بارے میں ہے یہ، مسلمانوں کے بارے میں نہیں. بھئی قرآن جسے فٹ اسے گفٹ. خود یہی کرتے ہیں. ان کا کوئی اپنا فرقہ چھوڑ دینا تو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم. قرآن میں ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. خالد بن ولید کے والد کے بارے میں آیا تھا. دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر ہلالی ہو جاتا ہے، پھر بریلوی چھوڑ جائے پھر آؤٹ آف ویڈ لاک ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہے. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی داغ بٹانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں جی کلمہ تے تو انہوں ساڑھے بزرگاں نہیں پڑھایا سی نا، تمہارے آباء و اجداد بھی جو ہیں وہ حنفی تھے یا پیچھے سے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. بھئی کلمہ پڑھانا کسی شخص کا اس کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ آج سینکڑوں کافروں کو جرمنی میں قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، اور کلمہ یہی والا. کیا ہم مان لیں گے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے؟ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن عقیدے درست نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، چلو وہ یہ تو بڑی ورسٹ مثال ہو گئی. ابھی تازہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ یہاں سے ہو کر کے ہیں. ان کے بارے میں تو انٹرنیشنل میڈیا میں آ چکا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمان ہوئے، اور کئی ہندوؤں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا جس کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. کیا انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو بخاری مسلم میں ہے. اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اس کے عقیدے درست نہیں ہے، اللہ تو دین کا کام لے سکتا ہے. توڑے بابے دے بارے بھی ساڑھے یہ عقیدہ ہے کہ بڑے پیڑے سن پر کام لے لیا اللہ نے. جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مانو گے، تمہارے جعلی 90 لاکھ کو ہم نہیں مانیں گے جو ہے ہی فراڈ. اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندہ مسلمان ہوتا ہے تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% مسلمان ہوتے. جھوٹ مارا جے. 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی. 800 سال ہو چکے ہیں. اس زمانے میں 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. چلو چھڑ دو، اے تے ویڈیو موجود ہے نا، منو ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نو. کہتے ہیں عقیدے درست نہیں، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں. چلو 90 لاکھ پارٹی فارغ کرتی میں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں میری ویڈیوز اتنے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں. واہ واہ، کل تک تو مزاروں پہ رش ہونا حق پہ ہونے کی دلیل تھی، آج ویڈیوز کا زیادہ لوگوں کا دیکھنا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی ہیں، ورنہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں، واقعی دلیل قرآن و سنت کو ماننا ہے. ورنہ غلام احمد قادیانی دجال 1908 میں فوت ہوا، اس کی زندگی میں تو بمشکل ہزاروں لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہوئے تھے. آج ان کی تعداد ملینز میں ہے. تو کیا اسے مقبولیت حاصل ہو گئی ہے؟ نہیں. دلیل قرآن و سنت ہے. یہ کوئی دلیل نہیں کسی کے ساتھ زیادہ لوگ اٹیچ ہوں، باوجود اس کے کہ تمہاری ویڈیوز تمہارے اپنے فرقوں کے لوگ بھی نہیں دیکھتے جب تک میری تصویر نہ لگاؤ. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کا زیادہ لوگوں کا دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں.
حق پہ ہونے کی دلیل قرآن و سنت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اسے اگر ہم حق پر نہ مانیں تو ہم خود منافق ہو جائیں گے. اسے اگر ہم پیشن سے بیان نہ کریں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. الحمدللہ سچائی ان کی پبلک قبول کر رہی ہے، اس کا غصہ پھر یہ اس انداز میں نکالتے رہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5، وہ مشہور زمانہ اعتراض کہ جی یہ اولیاء کی شان کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں. نہیں جناب، میں یہ نہیں کہتا بابت شاہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. اے کہنا میں کو یہ غلط جملہ ہے. اور تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ کہانی آپ کو انہوں نے پڑھائی تھی نا، جعلی کہانی، اور اس میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کا نام ڈالا ہوا ہے. حضرت معاویہ کا گھوڑا، شیعہ نے اپنا گھوڑا لادا نکالا ہوا ہے، سنیوں نے اپنا معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر غوث کتب ابدال نہیں. تو میرا نعرہ تو بڑا اچھا ہے اس سے. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا کوئی نہیں، بلکہ ان کی گھوڑے کی خاک جیسا کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. یہ تو ان کا نعرہ ہو گیا فارغ، جو انہوں نے سلوگن پیش کیا تھا گھوڑے کے قدموں کی خاک. پھر کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں نا اگر آپ شان کو کمپیئر کروائیں نا پھر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مطلقاً کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، تو بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں جی، اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے فرقے کے ہوں، دوسرے ہوں تو ان کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ گستاخ کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں. 99 قتل تسی بھی کیتے ہیں جی. مانو اشلی تھانوی کو کروڑوں لوگوں کا امام ہے، کو عقیم الامت، اس کو مریض الامت کہتے ہیں، اور اعلی حضرت بریلوی نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. لو سامو، اور تواڈے بزرگاں نے بھی چشتی رسول اللہ کام پایا ہوا ہے، اور کتنے مناظرے لڑے ہوئے تمہارے لوگوں نے اس کے حق کے اندر. تو یہ دھوکہ دینا بند کرو کہ ہم ڈسیو کسی کو کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ہم بالکل سچائی کے اوپر مبنی بات کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ ہم سلوگن کے طور پر ایک پوری بات کرتے ہیں کہ جو فضائل اور برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں تم نے اپنی پبلک کو دیے میں. اور مفتی سمر اتاری صاحب مجھے بتاؤ کہ بخاری مسلم میں تو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم کیے صحابہ کرام میں تبرکن، اور تم کیا کرتے ہو؟ موئے اتار، موئے اتار، موئے اتار نہیں. تم نے رسول اللہ والی کوالٹیز اپنے بابے کو دی ہوئی ہیں، باپا جانی کو. ہمیں اس سے اختلاف ہے. ایسے بابوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں، ان کے تم سارے تبرکات بنائے بیٹھے ہوئے ہو. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین میں سے کسی نے اپنے بال مبارک دیے تبرکن تو ہم کہیں گے بابت شاہی کوئی نہیں، تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے. اور پھر دعوے ان کے دیکھے ایسے ایسے، جی غوث تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے جس طرح ہتھیلی پہ ایک دانا. تو وڈے غوث باپا جانی نے تو ایڈی موٹی اینکا لائی ہیں، انہوں نے دانا نظر آؤں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. دوسری طرف بخاری مسلم حدیث ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر سے لڑتے ہوئے ان کی تلوار کے نیچے جب کافر آیا تو اس نے عین اس موقع کے اوپر کلمہ پڑھ دیا. پھر بھی حضرت اسامہ ابن زید نے اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں انہیں کلک ہوا کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے. ایک دن موقع غنیمت جان کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس طرح ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا لڑائی کے دوران، لیکن میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا. آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. ہائے ہائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ یہ جملہ حضور بار بار ریپیٹ کرتے رہے جب قیامت والا دن وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہی نہ، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ میرے نامہ مال سے دھل جاتا۔ اب مجھے بتائیں اسامہ ابن زید سے جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو حضرت اسامہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھتا ہے وہ تو میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یا رسول اللہ میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ ہاں تو کیا کسے کیا دماغ؟ کہنا جی بڑی لمبی زبان ہے، جی جی بالکل، اور پہ گیا جے تھوڑے بابے نو پہ گیا جے، پہ گیا جے تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے۔ مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی جانے نکلو باہر، سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ نہ جناب کھا گیا تھوڑے بابے نو، کھا گیا جے، ڈکار بھی نہیں ماریا۔ تو اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو باب شاہی کوئی نہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کرو نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی شانیں چوری کر کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں دے دیے اپنے بابوں کو، یہ ہے اصل مسئلہ، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ پھر ہم ببانگے دول اس نعرے کو بلند کریں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، وہ کہتے ہیں جی وہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس بھی چند گمراہ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کو کوئی حدیث سنائیں۔ بالکل یہ روایت موجود ہے سندارمی میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کئی سال پہلے کیا تھا، وابی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، آج وابیوں کو پتا چلے گا جو میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا۔ انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا، انہوں نے کہا حضرت ہم قرآن کی آیت بیان کریں، انہوں نے کہا میں آیت نہیں سنتا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یا تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، یہ امام ابن سیرین نے کہا، تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا تھا، وہ کون سا بابوں کی سٹوریاں سنانے لگا تھا، تو آپ سن ہی لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ایسی بات کرتا اور اس کی غلط تشریح کرتا اور میرے دل میں بیٹھ جاتی تو، کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے مخالف فرقے والے سے قرآن و حدیث بھی نہیں سننا۔ لو سامو وابیو، تو میں نے کہا تھا ابن سیرین نے انتہائی غیر معقول بات کی ہے، بالکل ابن سیرین کے ساتھ ہم 100% اختلاف کرتے ہیں۔ اگر یہی تماشا مان لیا جائے تو اگر کوئی قادیانی ختم نبوت صرف اپنے بابوں سے پوچھے گا تو اسے ختم نبوت کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تو آپ دروازہ کھول ہی نہیں سکتے۔ عین ممکن ہے کہ ابن سیرین نے اس ایکٹیویٹی کو یوں لیا ہو کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دور کی باطل تعویل ہے نہیں تھا ایسا، لیکن میں چلو وابیوں کو ایک ٹوٹکا دے دیتا ہوں اپنے بابے کو بچانے کے لیے۔ تابعی ہے ابن سیرین، 110 ہجری میں فوت ہوا ہے، لیکن بلنڈر ہی ہے، فاش غلطی ہے، چاہے جو مرضی کرے۔ دوسری طرف یہی وہابی لوگ، یہی بریلوی دیوبندی ہمیں کہتے ہیں جی علماء سے پوچھا کریں قرآن و حدیث، اور بھائی وہ علماء ابن سیرین سے ہی تو پوچھنے آئے تھے، علماء بھی آگے سے نہیں بتا رہے، کہہ رہے میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا، پھر کدھر کل جا کے پوچھیں، وہ انجینئر صاحب سے پوچھئے گا جا کے۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ فارمولہ بتانا
کہ آپ نے صرف اپنے مولویوں سے پوچھنا ہے اور قرآن و حدیث کو اگر بیان کرے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں اگر کسی قادیانی کے سامنے قرآن و سنت سے دلائل رکھوں ختم نبوت کے اوپر اور وہ کہے کہ جی میں نے نہیں سننا, میں نے تو اپنے بزرگوں کو سننا ہے. یہ مثال دیں پھر انہیں سمجھ آتی ہے. جب تک معاملہ ان کے اوپر نہیں نہ آتا اس وقت تک ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث نہیں سننا, وہ بد مذہب سے نہیں سننا. بد مذہب کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے. ہاں یہ کان کھول کے سن لیں, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام, اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے, تو کہاں فون میں گھس گیا, یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور گمراہ نہیں بھی ہوئے تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے, اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر, بالکل واجب ہے توبہ. اگر میں اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں, دیکھو زبان دیکھیں, ہمیں یہ اخلاقیات سکھاتے ہیں. سڑا ہوا چہرہ دیکھو. علمی پوائنٹ نمبر 7. اب ایک اور چٹکی اس نے کاٹی. وہ کہتا ہے جی اس نے تو حضرت عمر کے بارے میں بکواس کیا کہ جی وہ بڑے جذباتی تھے اور اسلام لانے سے پہلے بھی. یہ میں ان کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ سخت طبیعت کے تھے, اور یہ ان کی سختی اسلام لانے کے بعد بھی نہیں گئی, لیکن بعد میں ان کی سختی کافروں کے لیے تھی یا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے تھے. یہ میں نے اس بات کے جواب میں کہا تھا. جو لوگ کہتے ہیں جی صاحب بہت سخت ہے, تو میں نے کہا تھا میں حضرت عمر سے زیادہ سخت نہیں ہوں. حضرت عمر تو سیدھی تلوار نکالتے تھے, میں صرف اپنی زبان سے بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں حضرت عمر کے سامنے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ آتا تو کیا ہوتا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں کاٹتے ہیں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک بدری کو منافق کہہ دیا تھا, اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے کسی کو کافر یا منافق کہا تو وہ خود ہو جائے گا اگر وہ سامنے والا نہ ہوا. تو کیا اب ہم حضرت عمر کو منافق کہتے ہیں آدھی بات پکڑ کے؟ میرے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں نا جی. جی صاحب کہتے ہیں جی ماں دے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا تھا کہ ماں باپ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو کوئی شے نہیں. کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کو شعر میں اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا نا. ویسے تو ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک کیڑی آیت حدیث ہے دسو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو؟ کہتے نہیں. اس کا جو مفہوم ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ اس کے حق میں فیصلے کرے گا نبی کی اتباع کی برکت سے. یہ بات ہے نا. لیکن یہ تو نہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائی انہوں نے اس بات کو پریزنٹ کیا ہے, میں نے بھی اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو نماز پڑھنے سے, داڑھی رکھنے سے, پردہ کرنے سے روکتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ میں مومن ہی اس وقت ہوں گا جب کہ میں اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ کو عزیز رکھوں گا. یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اما ابا تھے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پر. خود تو بابوں کے شعر اور پتہ نہیں کیا کہ بڑی معرفت کی گل کی تھی, جڈا بڑا کوڑ مارے ہوتے ہیں معرفت کہہ کے انہوں بیان کرتے ہیں. اور ہم قرآن و سنت کے مطابق بات کریں تو کاٹ لیتے ہیں. بھائی حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق جو کہا بالکل صحیح کہا, جو انہوں نے شواہد دیکھے, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی, آپ کا راز لیک کر دیا تھا, نبی کے ساتھ غداری کر دی تھی, اور کافروں کو بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, اور اس کے بدلے میں تم نے میرے خاندان کو اور میرے مال کو پروٹیکشن دینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا, قرآن میں سورہ الممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ مومن ہو کے ایسا کام کرتے ہو.
کہ تم نے دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ گانٹ رکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں, دشمن ہیں. ابن ابی بلتا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو نبی الاسلام نے بھیجا, انہوں نے جا کے وہ خط برآمد کیا ایک عورت سے, اس نے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا. وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, تلوار پہ ہاتھ رکھا. نبی الاسلام نے فرمایا عمر چھوڑ دو, اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. یعنی یہ بدری صحابی ہے, منافق نہیں ہے, دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے سب کچھ کیا. اسی حدیث کو امام بخاری نے باب کی ہیڈنگ میں لکھ کے اپنا فہم اوپر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدری کو بھی منافق کہتا ہے, کسی صحابی کو بھی کافر کہہ دیتا ہے, تو وہ کافر نہیں ہوگا, ورنہ تو حضرت عمر کافر ہو جاتے نا. نبی اسلام نے حضرت عمر سے بھی توبہ نہیں کروائی کہ کفر تیرے اوپر لوٹ گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے ظاہر کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر ہی ہوگا. لیکن امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا کہ چونکہ وحی کی تائید عام بندے کو حاصل نہیں, اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے, اس کے اوپر دیوبندیوں نے میرے اوپر دیوبند سے فتویٰ نکالا, یہ کہتا ہے کسی صحابی کو کوئی کافر کہتے تو کافر نہیں ہوگا. بخاری میں لکھا ہوا ہے, اور تو بخاری بھی میں پڑھانی ہے. یہ ایک پیورلی شرعی مسئلہ تھا جو میں نے بیان کیا. اب حضرت عمر کا کلپ کوئی کاٹے اور کہے کہ انہوں نے بدری کو منافق کہا اس لیے ان پہ کفر لوٹ گیا, تو ہم بتائیں گے یہ اس طرح ہوا تھا. اینڈ پہ جا کے آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی کہ بات تو صحیح ہے, انہوں نے اپنی جگہ ٹھیک فیصلہ کیا تھا. لیکن چونکہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ منافق نہیں ہوا, صرف دنیا کی محبت میں مغلوب ہوا, اس کی وجہ سے یہ عمل کر بیٹھا, لہذا اس سے صرف نظر کریں. پھر ساتھ ہی اس نے ایک چٹکی کاٹی اور کہتا ہے کہ جی یہ کہتا ہے جی اذان سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو اسلام کا غدار ہے. بھئی میں نے صرف یہ جملہ بولا ہے, مجھ سے پوری ڈسکشن ہو رہی تھی اذان کے حوالے سے, اس میں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں 5 نمازی بھی نہیں ہوتے اور پورے انہوں نے اسپیکر باہر لوگوں کے گھروں کے اوپر فٹ کر کے 10 15 اسپیکر لگائے ہوتے ہیں, اندر کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ اذیت پہنچاتے ہیں. اس طرح کی اذان سے بہتر ہے کہ مسجد کے اندر ہی اذان ہو. رائیونڈ میں بھی کوئی اسپیکر نہیں ہے, مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے بغیر اسپیکر کے. اور اگر اسپیکر پہ اذان کرنی بھی ہے تو اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو. اس کو یہ کہہ رہا ہے جی اس نے اذان کی آواز سے اس کو چڑھا ہے. اور تیرے بابا جانی نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے کہ اگر محفل نعت کوئی اونچی آواز میں کرتا ہے جس سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ محفل نعت یا میلاد کی محفل گناہ کا سبب بنے گی, جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. تو اب میں یہ کہوں کہ باپا جانی نے کہہ دیا کہ میلاد کروانے والا جہنمی ہے. لو سانو کانٹیکسٹ میں پورا جملہ ہے نا بھائی, بات سٹارٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں میرے علاوہ کسی کے آپ کو کٹے ہوئے کلپ نہیں ملیں گے. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تربیت ہے کہ یہ لاکھوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتے جو لاکھوں بابوں کے ماننے والے غلیظ کام کرتے ہیں, یعنی میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں. ورنہ ہم بھی تو یہ حرکت کر سکتے تھے نا. یہ ہے جناب زندہ فیض. تو آڑے مرے والا فیض بھی ختم ہو گیا تھا, زندہ بھی ختم ہو گیا ادھے کلپ کٹ کے. جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے نا کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے آپ نے باقیوں کی طرح نہیں سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, نہ میری لائف تو آپ لوگوں نے کی ہے ونریبل. میں نہیں تھوڑا کو بابا چھٹنا, سیدھی جی گل ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. دوستو علمی بحث میں گالی دینا دلیل کو کمزور کر دیتا ہے. کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ.